अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, हालिया दिनों के अंदर पाकिस्तान के लिए बैनुल-अक़वामी सतह से बहुत सी खुशखबरियां मिली। खासतौर पे पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान जो दिफाई मुआहिदा हुआ, उस हवाले से हुकूमत को एक बड़ी सपोर्ट मिली। और आज से चंद माह पहले पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो जंग हुई, उसमें भी पाकिस्तान सुरखरू होकर बाहर निकला। आज से चंद साल पहले तक ये कहा जा रहा था कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है, लेकिन अब मुआशी तौर पे कुछ इशारे जो हैं वो बेहतर होना शुरू हुए हैं। अलबत्ता महंगाई के हवाले से अभी भी एक मसला है। महंगाई उस तरह अभी नीचे नहीं आई जिस तरह आनी चाहिए थी, जिसकी वजह से स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान भी जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी को फिलहाल स्टेबल रखे हुए है, उसे शरह सूद को नीचे नहीं लेकर आ रहा। लेकिन इन तमाम तर बैनुल-अक़वामी खबरों का असर और रसूख पाकिस्तान के सियासी हालात की तरफ अगर देखें तो आम तौर पे पाकिस्तान के अंदर सियासत में अगर कोई तब्दीली आती है या कोई बड़ा एहतजाज या लॉन्ग मार्च हुकूमत वक्त के खिलाफ होता है, तो उसमें यह कहा जाता है कि बैनुल-अक़वामी क़ुव्वतें भी अपना कोई किरदार अदा कर रही होती हैं। क्या ये कहा जा सकता है कि मौजूदा हुकूमत ने कम से कम इस फ्रंट के ऊपर तमाम मामला को संभाल लिया है और उसके लिए कोई परेशान कुन सूरत हाल नहीं है? क्योंकि रिसेंटली इमरान खान साहब की जानिब से पिछले 24 घंटे में अपनी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत को यह पैगाम दिया गया कि जनाब, आज के बाद एस्टैब्लिशमेंट के साथ आपने कोई रवाबित नहीं रखने, यानी कोई बातचीत नहीं होगी, कोई गुफ्तगू नहीं होगी। बाकायदा तौर पे ये हुक्म जो है वो जारी कर दिया गया। लेकिन हैरानकुन तौर पे आज ही अली अमीन गंडापुर साहब मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे, तो उनसे सवाल किया गया ऑपरेशन के हवाले से, दहशतगर्दों के खिलाफ होने वाले ऑपरेशन के हवाले से, तो उन्होंने उसकी सख्त मुखालफत की। उन्होंने कहा कि हम इस ऑपरेशन के हक में नहीं हैं, हम मुज़ाकरात के हक में हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि आप एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, आप मौजूदा हुकूमत से मुज़ाकरात नहीं करना चाहते, लेकिन आप दहशतगर्दों के साथ मुज़ाकरात करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने ये कार्ड सही प्ले कर रही है, या अपने गलत फैसलों की वजह से अपने लिए मजीद दूरियां, मजीद मुश्किलात पैदा कर रही है, क्योंकि उन्हें ब्रेक थ्रू मिलता हुआ कहीं पे फिलहाल नज़र नहीं आ रहा। इमरान खान साहब के लिए या उनकी जमात के लिए मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं, उनके मुख्तलिफ रहनुमाओं को सज़ाओं के ऊपर सज़ाएँ होती जा रही हैं और फिलहाल किसी किस्म का कोई रिलीफ नज़र नहीं आ रहा। क्या सिलसिला इसी तरह चलेगा? PTI के लिए मुश्किलात मजीद बढ़ती जाएंगी, या शायद कोई आने वाले महीनों के अंदर कोई उम्मीद की किरण उन्हें नज़र आ रही है? इसी में मजीद बात करेंगे। 4 सीनियर सहाफ़ी आज मेरे प्रोग्राम का हिस्सा है और जो कि पाकिस्तानी सियासत के ऊपर बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। हमारे साथ मौजूद है जनाब सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन अजमल जामी साहब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन है उमर दराज गोंदल साहब, सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन इमरान शफकत साहब, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं वीडियो लिंक के जरिए सीनियर तज्ज़ियाकार और एंकर पर्सन राय साकिब साहब। मैं राय साकिब साहब चूँकि वीडियो लिंक पे हैं, ज़रा सबसे पहले उन्हें मौका देते हैं। राय साहब, मौजूदा हालात में जो कुछ भी देख रहे हैं, खान साहब की जानिब से तो अब ये कह दिया गया कि जनाब खबरदार, एस्टैब्लिशमेंट के साथ कोई बातचीत नहीं की जाएगी। पार्टी की लीडरशिप को एक वाज़ेह पैगाम, जिसमें ज़ाहिर बात है गंडापुर साहब भी शामिल हैं। किस तरह देख रहे हैं? ये फ्रस्ट्रेशन का एक फैसला है या ये कोई एक नया तरीक़ाकार है, मोडस ऑपरेंडी है कि इस तरह पार्टी को लेकर आगे चलना है? किस तरह देखते हैं आप? थैंक यू वेरी मच मंसूर साहब। आई थिंक ये फर्स्ट टाइम नहीं है कि इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी को या अपनी पार्टी की लीडरशिप को मना किया हो कि आपने एस्टैब्लिशमेंट से या हुकूमत से किसी बंदे से भी बात नहीं करनी। मल्टीपल टाइम्स पहले भी कह चुके हैं वो, और उसके ऊपर अमल दरामद किस हद तक होता है, किस हद तक नहीं होता, उसकी एक ही दलील है कि अगर एक ही दफा से अमल दरामद हो जाए तो आपको सेकंड टाइम कहने की जरूरत नहीं। और 4-5 दफा तो मैं गिनवा सकता हूं कि जब इमरान खान साहब ने बार बार ये कहा कि जनाब अब हम एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, एस्टैब्लिशमेंट से बात नहीं करेंगे, और अगर किसी ने बात करनी है तो डायरेक्टली मुझसे आके जेल में बात करें। एग्जैक्टली ये जुमला भी इससे पहले दोहराया जा चुका है कि अगर बात करनी है तो डायरेक्टली आइए मुझसे बात। बेसिकली हुक्म यह है कि एस्टैब्लिशमेंट बात आप नहीं करेंगे, मैं करूंगा। अगर एस्टैब्लिशमेंट करेगी तो वो मेरे से बात करे और जेल में आके बात करेगी। जुमला भी दोहराया जा चुका है, ये पहले कहा जा चुका है। लेकिन सवाल फिर यही पैदा होता है कि एस्टैब्लिशमेंट से अगर कहीं पे बातचीत चल भी रही थी तो उसमें कोई पेशरफ तो नजर नहीं आई, कहीं पे किसी भी मकाम के ऊपर कोई पेशरफ नजर नहीं आई। एक आधी मीटिंग, हमेशा से ये परसीव किया जाता है कि जब बैरिस्टर सैफ साहब जाके इमरान खान साहब से मुलाकात करते हैं तो तब कोई ना कोई पैगाम रसानी हो रही होती है, और अब तो बैरिस्टर सैफ साहब वाली मुलाकात के बाद भी कोई पेशरफ, कोई ब्रेक थ्रू हमें नजर नहीं आया। एक चीज जरूर है कि जिसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिस तरह आप अपने इब्तदाइये में ओपनिंग में कह रहे थे कि जो ऑपरेशन चल रहा है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहां पर भी कहने को इमरान खान साहब का हुक्म डायरेक्टली यही है कि जनाब मुज़ाकरात किए जाएं, ऑपरेशन ना किया जाए। लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब को ऑन बोर्ड लिए ये ऑपरेशन, या सूबाई हुकूमत को ऑन बोर्ड लिए ये ऑपरेशन पॉसिबल है? ये 4-5 लोग हम बैठे हुए आज का ये शो कर रहे हैं, हम सबको पता है कि जनाब सूबाई गवर्नमेंट भी ऑन बोर्ड है। कभी कभार जो स्टेटमेंट आती है जनाब इंटेलिजेंस बेस्ड सिर्फ ऑपरेशन है। सो जो इमरान खान साहब के अहकामात हैं वो सूबाई गवर्नमेंट की जानिब से मल्टीपल टाइम्स हवा में उड़ा दिए गए। अच्छा। लेकिन शायद ये सिग्नलिंग मेरे नजदीक ये होती है कि जब भी इमरान खान साहब ये कहते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होंगे,
وہ ایک بار پھر سے خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ مذاکرات ہونے چاہیے, کیا مذاکرات کرو. تو میرے نزدیک یہ سگنلنگ ہوتی ہے, دوسرے کوارٹرز کو سگنل دیا جاتا ہے کہ جناب مذاکرات کرنے چاہیے اور مذاکرات کرو. ٹھیک ہے. یہ جامی صاحب تو پھر اس کا مطلب ہے اگر ملک کی ایک بڑی اپوزیشن جماعت جو ہے وہ اس صورتحال میں ہے کہ عمران خان صاحب کی بات ہی نہیں مانی جا رہی, وہ منع کر رہے ہیں, منع کرنے کے باوجود اگر کوئی مذاکرات پھر بھی کر لیتا ہے, بات چیت پھر بھی کر لیتا ہے, تو پھر کیا موجودہ حکومت کے لیے تو پھر آسانیاں ہیں. پھر ڈونلڈ ٹرمپ سے ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں, سعودی عرب کے ساتھ دفاعی پیکٹ بھی ہو رہا ہے, معاشی طور پہ بھی اسٹاک مارکیٹ اگر آپ دیکھیں 1,58,000 پوائنٹس کے اوپر, تو پھر حکومت کے لیے کیا ستے خیر ہے, سب کچھ ٹھیک ہے؟ حکومت کو ہی از گیونگ مور ریزنس ٹو چیریش اٹ. اچھا, لیکن یہ جو آپ نے ان کا خان صاحب کی اسٹیٹمنٹ بتائی کہ انہوں نے کہا جی اسٹیبلشمنٹ سے روابط ختم کر دیں, تو میرے پاس اطلاع یہ روابط تو ختم تھے پچھلے 5-6 ماہ سے کسی قسم کوئی رابطہ نہیں تھا. اچھا, بالکل نہیں تھا. جو روابط بیرسٹر سیف یا علی امین گنڈا پور کے ہیں ان کو اس تناظر میں نہ دیکھیے, وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس کے لیے ہیں. اچھا, اور وہ عمران خان صاحب کے احکامات کے باوجود بھی رہنے, اس میں عمران خان صاحب فیچر نہیں کرتے؟ نہیں, ان کا تعلق نہیں ہے نا. عمران خان صاحب بات کریں کہ اگر مذاکرات یا بات چیت یا کوئی بیک ڈور روابط ہو رہے ہیں تو وہ منقطع کر دیں. جو ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں کسی صوبے کے, وہ چلانے کے لیے تو آپ کو اسٹیبلشمنٹ کیا, حکومت کیا, ہر اکائی ہر ادارے کے ساتھ رابطے میں رہیں. تو وہ بیرسٹر سیف ہوں یا علی امین گنڈا پور ہوں, ڈے ٹو ڈے افیئرز میں تو وہ رابطے میں رہیں گے. جو جس خواہش کا خان صاحب اظہار کر رہے ہیں وہ تو 5-6 ماہ ہو گئے, کسی قسم کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں, کوئی رابطہ نہیں, کوئی لائن نہیں, لائنیں کٹ چکی ہوئی ہیں. اچھا, اور اب جب خان صاحب کو بھی اس کا ادراک ہوا ہے تو انہوں نے ببنگ دول کہہ دیا کہ ختم کر دیں. اور وہ اس چیز کی میں ثاقب سے ایگری کرتا ہوں کہ اس بات کی عکاس ہے کہ ہی وانٹس کے بات کی جائے, نہیں ہو رہی, ڈیڈ لاک ہے. اور جو اقدامات وہ اٹھا رہے ہیں, ان کی پارٹی اٹھا رہی ہے, اور سوشل میڈیا ڈائنامکس پہ جیسے وہ کھیل رہے ہیں, اس کی وجہ سے گورنمنٹ ان پارٹ, ڈسپائٹ کہ وہ ایک پاپولر گورنمنٹ نہیں ہے, ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ان کے اوپر کئی ایک الزامات ہیں, ان کے لیے آسانی پیدا ہو رہی ہے. اچھا, ایک منجا ہوا کھلاڑی جو سیاست کا, جس طرح خان صاحب کھیل کے میدان میں تھے, ہی ووڈ ہیو کاؤنٹلیس اپرچونٹیز کہ اس حکومت کو وہ مروڑ سکتے تھے, اس کے لیے سانس لینا مشکل کر سکتے تھے. لیکن وہ جتنے بھی جگہیں تھیں جہاں پہ باتیں ہونی چاہیے تھیں, آن دی فلور آف دی ہاؤس ہو گیا, میڈیا ہو گیا, وہاں پہ موضوعات کے اوپر گفتگو کہاں ہوتی ہے, کب ہوتی ہے, کیسی ہوتی ہے. آپ کسی نہ کسی سوشل میڈیا کی ایسی کنٹروورسی میں انڈلج رہتے ہیں کہ اصل موضوعات پہ آپ آ نہیں پاتے. آپ دیکھیں کینوس کتنا بدل چکا ہے. پاک انڈیا جنگ کے بعد یہ جو اسٹیبلشمنٹ یا جو سسٹم ہے ہائیبرڈ, یہ پہلے سے کوئی 10 گنا زیادہ تگڑا ہو چکا ہے. اچھا, رئیس ایک اثر جو ہے وہ اب پاک سعودی معاہدے نے دور کر دی ہے. تو آپ سمجھیں کہ سعودی الائز آر ود یو, ٹرمپ سرکار آپ سے مطمئن ہے, کینوس آپ کا جو ہورائزن تھا وہ ریجنل سے ہو کے بڑا ہو چکا ہوا ہے. اب انڈیا کا ٹو سائز ہوا ہے, پاکستان اپنے خطے سے نکل کے سعودی عرب اور امریکہ تک جا پہنچا ہوا ہے. ٹھیک. تو عمران صاحب یہ اس سارے معاملے کے اندر عمران خان صاحب سے کیوں اتنی غلطیاں ہو رہی ہیں, اپنے کارڈز کیوں, مطلب جس طرح ابھی جامی صاحب کہہ رہے تھے کہ آپ کو ہاؤس کے اندر ڈیبیٹ کرنی چاہیے تھی, اس جگہ کو کیپچر کرنا چاہیے تھا, آپ قائمہ کمیٹی سے استعفے دے رہے ہیں. آپ تو بلکہ مطلب میں ان کے مختلف رہنماؤں کو مختلف ٹاک شوز کے اندر دیکھتا ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی جان اگلا اسٹیپ تو یہ ہے کہ ہم نے اسمبلیوں سے بھی استعفے دے دینے ہیں, ہم نے اسمبلیوں میں بھی رہنا ہے, اسمبلیاں بھی چھوڑ دینی ہے ہم نے. تو کوئی تو ان کے ذہن میں کوئی ویژن ہوگا نا جس کی بنیاد کے اوپر وہ ان فیصلوں کی طرف جا رہے ہیں. وائنسٹائن نے کہا تھا نا کہ ایک ہی عمل کا جب نتیجہ بار بار ایک ہی نکل رہا ہو اور آپ اس عمل کو دہرائے جائیں تو پھر وہ جہالت ہوتی ہے. اچھا, تو استعفے دے کے پاکستان تحریک انصاف پہلے بھی دیکھ چکی ہے, سمٹی حکومتیں توڑ کے دیکھ چکی ہوئی ہے. میرا یہ خیال ہے کہ یہ بس کی بات نہیں ہے یہ سیاست. اور عمران خان صاحب جب سیاست کیا کرتے تھے اپنے بل بوتے کے اوپر, جب ان کو ہو سکتا ہے کہ بہت سے دوستوں کو برا لگے لیکن اس کے تاریخی شواہد موجود ہیں کہ ایون کہ پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں, انہوں نے بھی اپنے کالم میں یہ والا ذکر کیا تھا, سلیم صافی صاحب نے, کہ حمید گل صاحب کس طرح سے پاکستان تحریک انصاف کو کھڑا کر رہے تھے, عمران خان صاحب کو سیاست میں لے کے آ رہے تھے. تو جب وہ قوتیں پیچھے ہٹیں تو ان کی سیاست جو تھی وہ جتنی تھی وہ آپ کے سامنے تھی. سر میں ایک منٹ گزارش ایک انٹرسیپٹ کرنے کی کہ مسلم لیگ نون یا اکثر لوگ یہ کہتے ہیں ایسی سیاسی جماعت کہ جس نے انگلی نہیں پکڑی, جس نے انگلی نہیں پکڑی, تو وہ بھی نون لیگ والے بھی یہ کہتے ہیں کہ بھائی جان وہ پرانے وقت تھے, 85 کے وقت تھے, 90 کے وقت تھے, 90s کی دہائی تھی, اب نون لیگ بدل گئی ہے. تو پی ٹی آئی بھی یہی کہتی ہے, اب 2024 میں بھی وہی انگلی ہے سر. جناب نہیں, مجھے اندازہ تھا کہ یہاں پکڑنے والی کیا کوحرام مچے گا اس میری بات کے اوپر. بات صرف اتنی سی ہے کہ میں نے تو کسی اور پارٹی کی بات نہیں کی, اور میں نے کسی کی پارٹی کے بارے میں بھی یہ نہیں کہا کہ وہ سب باقی جمہوری ہیں. ٹھیک ہے, پاکستان میں ایک ماڈل ہے, پاکستان میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کا ایک کردار ہے. پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ اپنے باوے بوے وہ رنگین پتلے بناتی ہے, کھڑے کرتی ہے, توڑ دیتی ہے, بناتی ہے, توڑ دیتی ہے, کھڑے کرتی ہے, چلاتی ہے. یہ تو کیا ہمارا موضوع گفتگو یہ ہے؟ نہیں, موضوع گفتگو یہ ہے کہ کیا پاکستان تحریک انصاف تبدیل ہو گئی ہے.
کس طرح وہی انقلابی ہو گیا نا. نہیں وہ انقلابی نہیں, وہ شاید غصے میں ہے. میں جس آرگومنٹ جو بلڈ کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ جب عمران خان صاحب کو خود سے سیاست کرنی پڑی تو ان کی کوئی سیاسی چال کامیاب نہیں ہوئی. یہ 2022 سے آپ اٹھا کے دیکھ لیں. ایک حوالہ ہم بار بار دیتے ہیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے خلاف جو تحریک عدم اعتماد آئی تھی وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی. نواز شریف صاحب جو تھے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کھیل رہے تھے ٹھیک, لیکن وہ تحریک عدم اعتماد جو تھی وہ فیل ہوئی. ٹھیک, کیوں؟ کیونکہ وہ سیاسی کھلاڑی تھے, ان کو سیاست کرنی آتی تھی, اپنے بل بوتے کے اوپر وہ جس طرح چل سکتے تھے چلے. وہ الگ بات ہے کہ پھر اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ نے ان کے ساتھ کیا کیا غلام اسحاق خان صاحب کے ذریعے. نقطہ صرف یہ ہے کہ 2022 سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کچھ اور تھی. اور میں نہیں کہہ رہا, عمران خان صاحب کی اپنی باتیں ہیں کہ وہ کہتے تھے کہ جی کہ ہمیں تو بل پاس کروانا ہوتا تھا, فیض کو کہہ دیتے تھے, فیض کر دیتا تھا. تو جب سے فیض ایلیمنٹ اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ علیحدہ ہوئی ہے پاکستان تحریک انصاف سے, تو ان کی سیاست آپ کے سامنے ہے. اسمبلیاں توڑ کے دیکھ لیں, جو اسمبلی اور ان کی جماعت میں جو سیاست کے مجے ہوئے کھلاڑی تھے وہ آخری وقت تک عمران خان صاحب کو منع کرتے رہے یہ والے کام کرنے سے. تو یہ تو ایک ہی عمل دہرایا جا رہا ہے کہ کبھی وہ کہتے ہیں کہ جی مذاکرات کر لیں, مذاکرات, اچھا مذاکرات ہوئے کب تھے؟ تو یہ گوندل صاحب, یہ اس سارے معاملے کے اندر کیا پھر پاکستان تحریک انصاف کے اندر یہ جو انقلاب کی باتیں ہوتی ہیں, میں اکثر ہمارے کئی صحافی دوست ہیں, یوٹیوبرز ہیں, وہ اپنے ویلاگز کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کتنی مشکل میں یہ حکومت پھنس چکی ہوئی ہے اور بس دنوں کی بات ہے, ہفتوں کی بات ہے, مطلب وہ ٹائم لائنز دیتے رہتے ہیں. تو آپ تو ماشاءاللہ بھی فیلڈ میں بھی گئے, لوگوں کی رائے بھی آپ نے دیکھی ہوگی, آپ سیلاب متاثرین کے ساتھ آپ نے ماشاءاللہ بڑی زبردست رپورٹنگ کی. مشکل میں ہے یہ حکومت واقعی, یا آپ کے خیال میں جس طرح بھی ہم انٹرنیشنل سینیریو کی کم از کم بات کر رہے تھے کہ ستہ خیران ہے, یہ فرق رکھیں. ہاں یہ میں کہہ رہا ہوں, انٹرنیشنل سینیریو لوکل کیا کہہ رہا ہوں, لوکل مقامی ڈائنامکس مختلف ہے, وہی میں کہہ رہا ہوں. اس میں منصور صاحب ایک بات, جو آپ جن انٹرنیشنل افیئرس کی یا جن ہیپننگس کی آپ بات کر رہے ہیں, ان کا پاکستان کی لوکل پالیٹکس, گورنمنٹ کی پاپولیرٹی اور ووٹر پیٹرن پہ کیا فرق ہے, مجھے آپ نے یہ بتانا ہے. یہ مسلم لیگ نون کے ساتھ معاہدہ نہیں ہے. یا تو میں گزارش یہ کرنا چاہ رہا ہوں, یا تو آج ہم یہ بیٹھ کے طے کر لیں کہ پاکستان کی فورن پالیسی وزارت خارجہ اور وزیر اعظم اور پارلیمنٹ طے کرتی ہے. یہ سب کو پتہ ہے کہ فورن پالیسی کہاں بنتی ہے, فورن یا سیکورٹی کے معاملات کہاں پہ ہے. یہ اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ ہے, اور پاکستان میں اسٹیٹ سے مراد اسٹیبلشمنٹ. میں ابھی کی بات میں اوورآل ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں. جنرل باجوہ صاحب بہت نالائق تھے جب سعودی عرب کے ساتھ معاملات خراب ہوئے. امریکہ کے جو بائیڈن نے فون تک نہیں کیا پاکستان کے وزیر اعظم کو, سعودی عرب والوں نے نیو یارک سے جہاز اڑا اور عمران خان جنگ کے بعد جو ہے, آپ کا کہنے کا مقصد ہے کہ جو لوکل جو لیڈرشپ ہوتی ہے وہ کاؤنٹ کرتی ہے, یعنی یہاں پہ شہباز شریف کاؤنٹ کرتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو رول ہوگا نا. یعنی میں اس کی کاؤنٹ کرنے کی مثال لے لیتے ہیں. انڈیا پاکستان کی جنگ ہوتی ہے تو اس کے بعد ظاہر ہے ٹرمپ صاحب نے رابطہ شہباز شریف صاحب سے کیا, ان کو بلایا کہ آپ کی مہربانی کہ آپ نے اس جنگ کے حوالے سے کیا, یہ وہی کردار ہے اگر اس کو آپ نے سمجھنا ہو تو. اب آتے ہیں اس سارے معاملے میں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ مشکل کے اندر ہے کہ نہیں ہے. اس پوری سینیریو کے اندر ایکویشن جس میں آپ مارکو روبیو جو ہے وہ شہباز شریف کو 2022 دیکھیں, آپ فورن سیکرٹری اسٹیٹ اور پرائم منسٹر کے لیول پہ جو بات ادھر ہونی تھی, شہباز شریف نے کہا چلے میرے سے ہو جائے ذرا. اچھا میں گزارش یہ کہنا چاہ رہا ہوں 2022 سے آنورڈ جب سے حکومت عمران خان کی گری ہے اور آپ نے یہ پورا ارینجمنٹ لگایا ہے, یہ پورے کا پورا ارینجمنٹ لوگوں کی نظر میں یا ووٹنگ پیٹرن کی نظر میں اس لحاظ سے ارریلیونٹ ہے. یہ سارے کے سارے اپنی اس دہاڑی پروگرام پہ اوپر موجود ہیں, یہ سارے گورنمنٹ کے اندر اس لحاظ سے موجود ہے کہ آپ کو ایک ہائبرڈ سسٹم جس کو نام دیا گیا ہے اس کے اندر اپنا سسٹم چلا رہے ہیں. میں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ آپ کہتے ہیں کہ ارریلیونٹ ہو گئے ہیں, آپ کہتے ہیں جی اب وہ غلط فیصلے کر رہے ہیں, اسمبلیاں تھوڑی غلط, بالکل ٹھیک ہے, اسمبلی کے اندر رہنا چاہیے, سسٹم کے اندر رہنا چاہیے. انہوں نے اسمبلی توڑی تھی, اس اسمبلی کی بنیاد کے اوپر کیا انہیں پہلے سے زیادہ ووٹ ملا کہ نہیں ملا, کیا لوگوں نے ان کے فیصلے کی تائید کی کہ نہیں کی, ایک بات. دوسری بات, آپ آج بھی اس بنیاد کے اوپر اگر لینا چاہتے ہیں آپ کریں اسٹیبلشمنٹ کو سائڈ پہ ہونے کے جی آپ کسی کو سپورٹ نہ کریں, آپ نیوٹرل جو ہم وہ لفظ سنتے آئے ہیں رہ کے آج بھی پیپلز پارٹی, نون لیگ اور پی ٹی آئی میں مقابلہ ہونے دیں. آپ گراؤنڈ پہ دیکھیے گا کیا اس میں فرق پڑتا ہے, کوئی فرق نہیں پڑا. ووٹنگ پیٹرن میں کوئی فرق نہیں پڑا. آج بھی پی ٹی آئی وہیں کی وہیں کھڑی ہے ووٹر کی نظر کے اندر, انٹرنیشنل چیزوں کے باوجود بھی وہ ساری کی ساری جو گین ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا گین ہے, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے. ان کی اگر کوئی پریشر تھا, ان پہ پریشر کم ہو گیا, وہ بہتر پوزیشن کے اندر ہے, اس پہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. لیکن جہاں تک آپ گورنمنٹ کو کہنا چاہتے ہیں, گورنمنٹ کی حد تک اگر آپ کہنا چاہتے ہیں, آپ کیا لوگوں سے باہر پوچھیں گے تو اس پوری جنگ کے بعد لوگ کریڈٹ شہباز شریف کو دے رہے ہیں, فیلڈ مارشل صاحب کو دے رہے ہیں, کس کو دے رہے ہیں؟ یہ شہباز جنگ تو ظاہری بات ہے. یہ منصور صاحب یہ دو باتیں ہیں, یہ دو مختلف باتیں ہیں. بالکل کریڈٹ فیلڈ مارشل کو جا رہا ہے, فوج کو جا رہا ہے اور جاتا رہے گا. اور یہ جو ارینجمنٹس ہو رہی ہیں, معاہدے ہوں یا امریکہ کی یاترا ہو, اس کو بھی لوگ اپنے انٹرنلی یہی سمجھتے ہیں کہ ان کا کریڈٹ ہے بیکاز جنگ جیتی ہے.
یہ جو عمر بات کر رہے ہیں نا، یہ جو سیلاب کی سٹوریز جب انفولڈ ہوں گی، اور احسن اقبال صاحب کی سٹیٹمنٹ آن ریکارڈ ہے کہ ہم 30 سال پیچھے چلے گئے ہیں، اور جب اگلی فصل کاشت نہیں ہوگی، 60% آپ کی کم چاول کی فصل ہوگی، 35% کم مکئی ہوگی، 30% کم آپ کا گنا ہوگا، اور اگلی فصل کاشت کرنے کے لیے بیج اور زمین دستیاب نہیں ہوگی، تو یہ چونکہ یہ پورا خطہ پنجاب کا جانے زراعت کی وجہ سے جاتا ہے. اور یہاں پہ جو ہم بات کرتے ہیں نا کہ لوگوں کا انقلاب کے، یہاں پہ انقلاب یہ تھا کہ ووٹ مرضی سے ڈالا ہے، کسی جلسے میں چلے گئے. دس ول بیڈلی ہٹ اینڈ ڈیمیج دیم. نون لیگ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کے جتنے بھی اقدامات ہوں نا وہ سارے ہم نے سیاسی پارٹیوں کی بات کی. میں آپ جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، کیا یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2022 سے لے کر آج 2025 تک سیاسی پارٹیوں کی بات کریں، گورنمنٹ اپوزیشن کو چھوڑ کے، پی ٹی آئی کی اور نون لیگ کی مقبولیت میں کتنا فرق آیا؟ یا اس سارے معاملے میں کیا آج مسلم لیگ نون جو ہے ان کی مقبولیت میں یا تحریک انصاف کو ریپلیس کر دیا؟ میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا یہ جو آپ نے سوال بنیادی اٹھایا تھا، وہ سوال تو یہ تھا کہ پاکستان تحریک انصاف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کا پروگرام ختم کر دیا؟ جی ہاں. نون لیگ کتوں آ گئی، یا سیاسی جماعتیں بیچ میں کہاں سے آ گئی؟ جب عمران خان صاحب پاکستان مسلم لیگ نون کو اپنا حریف ہی نہیں سمجھتے، جب وہ پیپلز پارٹی کو اپنا حریف ہی نہیں سمجھتے، وہ ان کو تو اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ ان کے ساتھ بات کی جائے. وہ تو پاپولرٹی کی، وہ چھوڑے پاپولر کیا ہے، وہ تو غلامی کے گڑھے میں پڑی ہے. ان پاپولر گورنمنٹ کو کتنی دیر شاہ صاحب بھی لفظوں میں لپیٹ پہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے اہم مدے پہ نون لیگ کی کیا ریلیونس؟ میں یہی کہہ رہا ہوں. ان پاپولر ایک گورنمنٹ ہے جو ان پاپولر ہے، وہ کتنی دیر چلے گی؟ آپ کو مریم صاحبہ کا جملہ یاد ہے جب اپوزیشن کے اندر تھی، ان کا ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے، ہمارا مقابلہ عمران خان کو لانے والوں سے ہے. سر میں وہی بات میں گزارش یہ کر رہا ہوں کہ مدے پہ رہیں. عمران خان صاحب کا مدعا نہیں ہے، نہیں ہے نولی مدعا نہیں ہے مدعا عمران خان صاحب. اچھا وہ یہ سمجھ رہے آپ یہ نہیں مانیں گے؟ یہ جو ہائبرڈ سسٹم ہے بہت برا لگتا ہے مجھے، ذاتی طور کے اوپر بہت برا لگتا ہے، میں بطور ایک ڈیموکریٹ پاکستان کے شہری کے. لیکن یہ کیا حقیقت 1980 سے نہیں چلی آ رہی پاکستان میں؟ ہائبرڈ نظام یہ اس سے پہلے نہیں تھا پاکستان میں. معاملہ صرف یہ ہے کہ یہ باتیں جن کو سمجھ آتی ہیں ان کو سمجھ اس طرح سے کیوں نہیں آ رہی. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا ہم نے اس نظام کو تبدیل کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ کیا ہماری پولیٹیکل پارٹیوں کو اس کے اوپر سوچنا چاہیے کہ نہیں؟ یہ بڑا اچھا تمام کو. یہ رائے صاحب کو، رائے صاحب نہیں سوچنا ان پارٹیوں نے. یار رائے صاحب کی باری ہے، ان کی اپنی کسی کی بھی باری آئے گی نا تو یہ ساری ان کی جمہوریت. رائے صاحب جو ہیں وہ دور دراز کے گاؤں سے ہمارے ساتھ رابطے میں، پلیز ان کے پاس دور. رائے صاحب آپ کے خیال میں پاکستان کی سیاسی جماعتیں بشمول سینٹرک مطلب معاملہ جو ہے وہ تو پی ٹی آئی کا نا، کیونکہ وہ اس وقت اس ہائبرڈ نظام سے باہر ہے، باقی سارے تو ہائبرڈ نظام کے اندر یا دیگر چند 2-4 جماعتیں اور بھی ہیں. پاکستان تحریک انصاف واقعی دل سے عمران خان صاحب ایک اگلا نظام جو چاہتے ہیں وہ ایک نان ہائبرڈ نظام چاہتے ہیں؟ بڑا ٹرکی سا کویسچن ہے آپ کا منصور صاحب، اور اس کا جواب تھوڑا سا بیک گراؤنڈ سے دینا پڑے گا. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی چارٹر آف ڈیموکریسی ایک دفعہ اکٹھے بھی ہوئے سارے، اور وہ بھی تب بھی جمہوریت کی خاطر اکٹھے ہوئے تھے. پرویز مشرف صاحب والا رجیم اینڈ ایوری تھنگ، اس کے بعد اکٹھے ہوئے، میاں صاحب کالا کوٹ پہن کے سپریم کورٹ بھی چلے گئے اس کے بعد. تو آج اگر عمران خان صاحب بھی بات کر رہے ہیں اس کے اوپر، ڈیموکریسی کے اوپر، رول آف لا کے اوپر، کانسٹیٹیوشن کی بات کر رہے ہیں، تو بڑی بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم 4 کے 4 لوگ 5 لوگ آپ کو انکلوڈ کر کے ہم سب کے سب متفق ہوں گے ایک چیز کے اوپر. آئی سپوز کہ ہم متفق ہوں گے ایک چیز کے اوپر کہ یہ صرف اس ایک ڈائریکشن کے لیے ایفرٹ ہے کہ جہاں پر آج پی ایم ایل این ہے، چلیں پیپلز پارٹی تو ایک میں اتنی ان نظر نہیں آتی، جہاں پر آج پی ایم ایل این ہے وہیں پر پی ٹی آئی کو دوبارہ سے ہونا چاہیے. اور اگر واقعی میں یہ ایفرٹ جو ہے اس ڈائریکشن میں ہے جہاں ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کرنا ہے، تو آئی تھنک پھر تو عاصم منیر صاحب سے اسٹیبلشمنٹ سے بات کرنے کی تک نہیں بنتی. پھر تو پی ایم ایل این سے، پیپلز پارٹی سے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے اور باقی تمام سٹیک ہولڈر سے بات کرنی چاہیے. نہیں تو پھر رائے صاحب سیدھی گل دسو، وہ مجھے نا آپ راؤنڈ اباؤٹ پہ نہ گھمائیں، سیدھی بات بتائیں کہ یعنی پاکستان تحریک انصاف جو ہم سمجھ رہے ہیں یا ان کے بیانات سے جو امپریشن مل رہا ہے کہ جناب جمہوری ہو گئی ہے، نہیں ہوئی ہے. میرا جواب بڑا سادہ جی ہے، ووٹ کو عزت دو والے جمہوری ہو گئے تھے نا، پاکستان ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. پاکستان ایٹ دیٹ ٹائم ہو گئے تھے نا، تو پاکستان ساتھ کھڑا ہو گیا. سر ایٹ دیٹ ٹائم نہیں ہوتے نا. چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، چھوٹا سا واقعہ تاریخ کی بات کمپلیٹ کر لیں. وہ ہاں جی جامی صاحب، میں ویڈیو لنک پہ مجھے بھی سمجھ نہیں آتی، مجھے میں ویڈیو آپ رائے صاحب آپ سب سے اہم ہیں اس پینل میں، آپ کی بات سب سے پہلے. جی میں اہم نہیں، میں سب سے چھوٹا، سب سے جونیئر ہوں کیریئر وائز، تو کیریئر وائز ہم جونیئر موسٹ.
تو اس میں آ کے جب پی ایم ایل این نے نعرہ لگایا تھا نا ووٹ کو عزت دو کا, تو پنجاب کی حد تک تو میں نے ہر سٹی کا ان کا جلسہ کور کیا تھا, اور جو انپریسیڈنٹڈ قسم کا رسپانس پی ایم ایل این کو ملا تھا میں نے وہ وٹنس اس سے پہلے نہیں کیا ہوا تھا. جسٹ لائک دیٹ پاکستان تحریک انصاف کو جو ریجیم چینج کے بعد رسپانس ملا ہے میں نے یہ بھی پہلے کور نہیں کیا ہوا تھا. لیکن بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر سیاسی جماعتوں کی ایفرٹ اپنے اپنے اقتدار کے لیے ہے, ڈیموکریسی کے لیے, کانسٹیٹیوشن کے لیے, رول آف لا کے لیے. بدقسمتی کی بات ہے کہ نہیں ہے. اور وہی سب چیزیں آپ کو یہاں پہ بھی نظر آ رہی ہیں نا کہ اگر خیبر پختونخوا میں عمران خان صاحب کی گورنمنٹ ہے تو کتنا کو قانون سازی انہوں نے کی ہے, کتنا کو وہاں پہ ڈیموکریسی کو اسٹرینتھن کیا ہے. آج بھی وہ تمام چیزیں جن کے اوپر ووٹ لیا ہے, جس کی وجہ سے ووٹ ملا ہے پاکستان تحریک انصاف کو, ہر چیز کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. آج بھی پی ایم ایل این ان کے پی ٹی آئی کے اپنے ایم پی ایم این ایز بات کرتے ہیں جی فلاں صاحب جو ہیں ایک کمانڈر صاحب ہماری حکومت چلا رہے ہوتے ہیں, اپنے ایم این ایم پی الزام لگاتے ہیں اپنے چیف منسٹر کے اوپر. سو کون سی ڈیموکریسی اور کون سی نہیں. لیکن آپ کی رائے صاحب آپ کی اگر یہ کوئی بات سنے گا نا تو جامی صاحب جس طرح تھوڑی دیر پہلے کہہ رہے تھے تو اس کو اس زمرے میں بھی تو لیا جا سکتا ہے. یار یہ ڈے ٹو ڈے افیئرز ہیں, ڈے ٹو ڈے افیئرز کے اندر تو یہ چیزیں چلتی ہیں نا, پھر چل رہی ہیں یہ اتنا. لیکن ایڈریس کریں نا پھر اس کو, ڈے ٹو ڈے میں چل رہی کریں نا, ڈے ٹو ڈے افیئرز پہ ہی جامی صاحب چیزیں چل رہی ہیں. لیکن پھر آپ جمہوریت کا راہ کیا لاپتے ہو, حکومتیں بھی ڈے ٹو ڈے افیئرز پہ چل رہی ہیں. ڈونٹ ٹیل می, ڈونٹ ٹیل می نا. ہاں رائے صاحب کا پھر پوائنٹ آف ویو آ گیا نا کہ نہیں ہے یہ کوئی جمہوری اسٹرگل نہیں ہو رہی. میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں, آپ کا مدعا حل ہو جائے. واقعہ پلیز, تاریخی واقعہ, پرانا, بہت پرانا, کئی دہائیوں پرانا, لیکن وہ واقعہ سن کے آپ کو لگے گا کہ یار یہ واقعہ تو بڑا ریلیونٹ ہے. ایک مشرقی پاکستان کے ہمارے دوستوں کو شکایت ہوتی تھی گورنر وہاں پہ مقام ہی نہیں لگایا جاتا, یہاں سے اٹھا کے وہاں لگایا جاتے ہیں. وہ لمبی ہسٹری, ہم اس پہ کیا بات کریں. اب خیر اللہ کا شکر ہے ہماری محبتیں دوبارہ بڑھ رہی ہیں. تو وہاں پہ ایک گورنر ہوتے تھے, ان کا نام تھا عبد المنعم خان. تو وہ وہاں سے مقامی طور پر انسٹال کیے گئے. تو آپ چیک کیجئے کہ وہ جو مقامی گورنر وہاں ملے ان کو, وہ لیٹ 60s کی بات ہے اور تب معاملات خراب ہونا شروع ہو گئے. تو ایوب خان صاحب ڈھاکہ اترے, ڈھاکہ وہ تشریف لے گئے ایئرپورٹ پہ. تو گورنر صاحب انہیں ریسیو کرنے آئے ہوئے ہیں. گورنر صاحب جب ان سے گلے ملے, بغل گیر ہوئے, تو ایوب خان صاحب کو محسوس ہو کہ شاید چبھ رہی ہے. جب وہ گلے ملے تو انہیں لگا کہ شاید انہوں نے اپنی چھاتی میں یا اپنی بغل میں کوئی دبائی ہوئی ہے تو وہ چبھ رہی ہے. تو بہرحال ان کو سائڈ پہ کر دیا گیا, تلاشی لی گئی کہیں اسلحہ نہ ہو. تو معلوم ہوا کہ انہوں نے ایوب خان صاحب کی جو کتاب تھی فرینڈز ناٹ ماسٹرز, وہ بغل میں دبائی ہوئی ہے دکھانے کے لیے کہ میں آپ سے اتنی محبت کرتا ہوں کہ کتاب یہاں رکھتا ہوں. ٹھیک ہے نا. تو یہ جو واقعہ میں نے اس لیے سنایا کہ یہ آج بھی کتاب یہاں ہوتی ہے, چاہے وہ نون ہو, پیپلز پارٹی ہو, پی ٹی آئی ہو. جیسے ہی بغل گیر ہونے کا موقع ملے گا عبد المنعم خان آپ کے سامنے آ جائے. اس میں خیبر پختونخوا حکومت جو ہے نا, اس کو جس طرح رائے صاحب بھی بات کر رہے ہیں, اب اس کو دیکھ لینا کہ عمران خان کیا کہہ رہے ہیں. وہ آپریشن کا لفظ استعمال کر رہے ہیں. آپ کے اسپیکر جو خیبر پختونخوا اسمبلی ہیں وہ آپ انٹیلیجنس بیس لفظ استعمال کر رہے ہیں. تحریک انصاف جو جس اصول کی, ذرا امیجن کیجئے کہ آج خیبر پختونخوا میں عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت ہوتی, ٹھیک, جے یو آئی ہوتی, مسلم لیگ نون ہوتی, یہ انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں بے شک ہو رہی ہیں, تو تحریک انصاف کا, خان صاحب کا سٹانس کیا ہوتا, وہ کس طرح بیشنگ کرتے, وہ کس طرح لانگ مارچ جیسے وہ پہلے لے کے نکلتے تھے. آج پی ٹی آئی جو ہے وہ حکومت کے ساتھ کھڑی ہے نا خیبر پختونخوا میں, اصول کے ساتھ نہیں کھڑی. آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے, تو پھر آپ بھی اس بات سے ایگری کرتے ہیں کوئی جمہوری اسٹرگل نہیں ہو رہا. آپ دیکھ رہے ہیں نا, یہ اقتدار کی جنگ ہے. آپ اس کو خیبر پختونخوا حکومت دیکھ بھائی عبد المنعم خان آ جائے گا جب آپ کو بغل گیر ہونے کا موقع ملے گا. آپ حکومت کے ساتھ جماعت جو مرضی, تحریک انصاف کا اور عمران خان کا اصول اس سے الگ ہے, آپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے. ماشاءاللہ سب ایکٹیو ہیں سوشل میڈیا پہ, بہت ایکٹیو ہیں, مجھ سے زیادہ ایکٹیو ہیں. میں پچھلے یہ جو مشن نور کا یہ سارا کچھ ہوا, اتنی گالم گلوچ پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں کی جانب سے لیڈرشپ کو دی گئی, مطلب موجودہ جس میں گنڈا پور صاحب بھی آ رہے ہیں, جس میں علی محمد خان کو, حلیم عادل شیخ کو اتنی گندی گالیاں دی گئیں جس کی انتہا کوئی نہیں, صرف اس لیے کیونکہ انہوں نے اختلاف کیا اس چیز سے کہ بھئی یہ نہیں ہونا چاہیے. مائی پوائنٹ از کہ بھائی کلیئرٹی کیوں نہیں, کیوں اپنی اس لیڈرشپ کو اتنا گالیاں پڑواتے ہیں, گندا کرواتے ہیں, کھل کے اس کی وجہ ہے. خان صاحب کہتے ہیں کہ گنڈا پور صاحب آئیں میرے سے ملاقات کریں, ٹھیک ہے, آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات ختم ہو جائیں گے, مذاکرات بند کریں. گنڈا پور صاحب ملاقات کے لیے گئے ابھی تک, ملاقات کے لیے ابھی تک نہیں گئے. گئے تو تھے, نہیں کہاں گئے ہیں, پیر والے دن باہر ہی بیٹھے رہے نا. سپریم کورٹ صاحب نے رجوع کیا, سپریم کورٹ صاحب نے رجوع کیا, وہاں پہ وہ کہتے ہیں میں دیوار پھلانگ کے جاؤں. نہیں, سپریم کورٹ صاحب نے رجوع کیا اور انہوں نے آپ کے وہ اس بیان حلفی کی بنیاد کے اوپر آپ کے ایڈوکیٹ جنرل آفس نے آپ کو گائیڈ کیا تھا. چلے میں گنڈا پور صاحب کر رہے ہیں, اگر گنڈا پور صاحب تحریک انصاف کے کارکن کے اور عمران خان کی ان ایکسپیکٹیشنز پہ پورے ایک چھوٹا سوال آپ سب کے لیے, اگر علی امین گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا جناب عمران خان صاحب سے ملنا چاہیں تو نہیں مل سکتے؟ مل سکتے ہیں. میرا سوال جب پہلے ملنا ہوتا ہے سامنے مل لیتے, کیمرہ کے سامنے ملنے جاتے ہیں.
نہیں. اور اسی میں ایڈ کر لینا, اسی چیز میں عمران صاحب آپ بتائیں, اسی چیز میں ایڈ کر لیں کہ اگر گڈھا پور صاحب واقعی اتنے نافرمان ہیں, اتنے برے ہیں, تو علیمہ خان صاحبہ جاتی ہیں, عمران خان صاحب ایک ہی دفعہ کہتے ہیں اپنی بہن کو آج کے بعد میرا گنڈا پور سے کوئی تعلق نہیں, فارغ کرواؤ اس کو, پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں. بس ایک منٹ لگتا ہے. دیکھیں امید کے اوپر دنیا قائم ہے, ان کو امید ہے کہ یہ جو ونڈو آف اپرچونٹی مجھے کے پی حکومت اور اس کے وزیر اعلیٰ اور اس کے جو بیرسٹر سیف ہیں ان کے ذریعے ملی ہوئی ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے, تو وہ چھن نہ جائے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ کوئی لسٹ فائنل ہونی ہو, کوئی نام فائنل ہونے ہوں, وہ جو علی مین گنڈا پور صاحب پیش کرتے ہیں یا بیرسٹر سیف صاحب جو لے کے جاتے ہیں, عمران خان صاحب اس کی اپروول دے دیتے ہیں. 27 تاریخ کے جلسے کی ذمہ داری بھی گنڈا پور صاحب کو دی ہوئی ہے. اور دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ وہ ان کے لوگ کیا کہتے ہیں کہ وہ آپریٹ کس کے ذریعے ہو رہے ہیں, سیکٹر کمانڈر کے ذریعے. ہاں وہ کہہ رہے ہیں جی ادھر سے ہو رہے ہیں. کور کمانڈر بھی بہت بڑی بلا ناست ہے, حالانکہ کور کمانڈر کا ان معاملات سے, انتظامی معاملات سے ہٹ کے, وہ بھی ویسے نہیں ہونا چاہیے اصولاً, ٹھیک, لیکن وہ اسی پہ راضی ہیں سیکٹر کمانڈر کے اوپر. نہیں میرا اور خان صاحب نے لگتا ہے سیکٹر کمانڈر چینج کر دے گا سارا. نہیں تو مجھے میرا سوال یہ ہے کہ گنڈا پور صاحب کو گالیاں کیوں پڑوائی جا رہی ہیں؟ آپ کی پوری سوشل میڈیا ٹیم جو ہے وہ بیٹھ کے پورا گنڈا پور صاحب کے بولتے کیوں نہیں ہے, بات کیوں نہیں کرتے کہ بھائی گنڈا پور جو ہے وہ نہیں کر رہا یا کچھ نہیں کر رہا, لیکن یہی ہمارا ہے, یہی سہارا ہے ہمارا, اسی نے کرنا ہے جو کچھ لگتا ہے کہ پاکستان میں اس وقت جو سیاست کے دو باب کھلے ہوئے ہیں, ایک پاکستان کی سیاست کا ہے اور ایک پاکستان تحریک انصاف کی انٹرنل پالیٹکس کا, اور وہ بہت گمبھیر ہے, بہت گمبھیر ہے. اور میں نے شاید آپ کو پہلے بھی آپ ہی کے پروگرام میں واقعہ بتایا ہوا ہے کہ عمران خان صاحب نے اپنے سوشل میڈیا کے دباؤ میں آ کے جو اسٹیبلشمنٹ کو وہ جو آل فال جو پتہ نہیں, یہ سوری یہ لفظ نہیں کہنا چاہیے, وہ جو بھی سخت سناتے تھے وہ انہوں نے ایک دن نہیں سنائی, اگلے دن وہ سوشل میڈیا کے اوپر ان کو تھوڑا سا لوگوں نے تنقید کا نشانہ بنایا, اور جن کے کہنے کے اوپر انہوں نے یہ اسٹیبلشمنٹ کو تھوڑا سا ریلیف دیا تھا کہ ان کو انہوں نے سخت نہیں سنائی, تو وہ جب ان کے پاس گئے کہ یہ آپ نے کیا کیا ہے, ہم تو آپ کی بات چیت چلانا چاہ رہے تھے, تو جواباً انہوں نے کہا کہ یہ دیکھیں لسٹ لائکس اور ڈس لائکس کتنے ہیں, اب یہاں سے آپ اس سے فیصلہ ہوتا ہے کہ اس سے پاکستان تحریک انصاف کی پالیسی سوشل میڈیا سے چل رہی ہے. اتنی بڑی سٹرینتھ ہے جس کی یوٹیلیٹی اس طرح سے نہیں ہو پا رہی دنیا میں کسی بھی. آپ کی نظر میں نہیں ہو پا رہی نا, خان صاحب کی نظر میں تو ہو رہی ہے. اتنی بڑی اور اتنی مقبول جماعت, علی محمد خان اور اتنا تگڑا, جی ان کا انہوں نے بیان دیا آسما شہازی صاحب نے, بڑے انہوں نے تلخ حقیقت کو بیان کرنے کی کوشش کی گھبراتے ہوئے. اتنی بڑی بدقسمتی ہے کہ اتنی مقبول جماعت اور اتنا ایکٹیو اور تگڑا سوشل میڈیا اس کے جامی صاحب میں ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا جب آپ مکمل کریں. وجہ یہ ہے کہ ون لائنر میرا یہ ہے کہ جامی صاحب جو ہے نا, جامی صاحب کے پاکستان تحریک انصاف کے سوشل میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بڑے گہرے مراسم ہیں, یہ اندر کی خبر ان کے پاس ہے. یہ اس وقت آئیے نا پھر ہم ان سے سنتے ہیں. یہ رائے صاحب, جی رائے صاحب. نہیں میں اس میں کوئی بھی خبر اس طرح کی نہیں ایڈ کر رہا, میں صرف ایک سینٹنس ایڈ نہیں, ہم چاہتے ہیں آپ کریں, ہم چاہتے ہیں آپ کریں. مجھے آج منصور بھی علی محمد خان صاحب کی جگہ نہیں آنا, آج کا دن میں نہیں اس جگہ پہ آنا چاہتا. میں صرف ایک جملہ ایڈ کرنا چاہوں گا, یہ ساری ریالٹیز ہیں جب ہم تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں نا, کہ بہت بڑا پلیٹ فارم ڈیجیٹل میڈیا, جتنا ان کا جتنا غلبہ ہے ڈیجیٹل میڈیا کے اوپر اور کسی سیاسی جماعت کا نہیں, لیکن صرف ایک فیکٹر ہے جو ہم سب اگنور کر رہے ہیں. جی, پاکستان تحریک انصاف کو صرف ایک شخص کنٹرول کر سکتا ہے جس کا نام ہے عمران خان, اور اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف میں کوئی ایسا لیڈر نہیں ہے, نہ ایسا لیڈر کوئی ایلیویٹ ہوا ہے, نہ ایسا لیڈر کوئی اٹھا ہے. ایک کے اوپر تحریک انصاف کا ڈیجیٹل میڈیا یا تحریک انصاف کے اپنے لوگ جو کسی حد تک اکتفا کر سکتے تھے, وہ مراد سعید صاحب تھے, اور وہ بھی منظر عام پہ نہیں ہے, کیونکہ باقی پرانی لیڈرشپ تو ساری جا چکی ہے. اب فواد چودھری صاحب, اسد عمر صاحب, شاہ محمود قریشی صاحب جیل کے اندر ہیں. تو ایک واحد شخصیت جو اپنی ہی جماعت کو کنٹرول کر سکتے ہیں, اتنے بڑے ہاتھی کو کنٹرول کر سکتے ہیں, رائے صاحب, ان کا نام ہے جناب عمران خان. ایک منٹ رائے صاحب, میں معذرت کے ساتھ میں نا ایک آپ کو ایگزامپل کوٹ کرنا چاہوں گا. یہ بھی آپ نے مراد سعید صاحب کی چلے بات کی, میرا اس کے اوپر ماننا یہ ہے, آج ہم لوگ کرکٹ کھیل رہے ہیں نا, ایشیا کپ چل رہا ہے, ہمیں وہاں پہ مار پڑ رہی ہے, کچھ بھی ہو رہا ہے, جو کچھ بھی, ہمارے یہاں پہ ایک ڈیبیٹ شروع ہوگی کہ جی محمد رضوان کو اور بابر اعظم کو جو ہے وہ لے کر آئیں. یہ محمد رضوان اور بابر اعظم جو ہے نا, وہ اس وقت اس لیے بچے ہوئے ہیں کیونکہ وہ ٹیم میں نہیں ہیں, وہ گراؤنڈ میں نہیں ہے, وہ اس ٹیم کو فیس نہیں کرے. مراد سعید اگر آج گراؤنڈ میں ہو نا, مراد سعید آج اسمبلی کے اندر ہو, مراد سعید جو ہے وہ جلسے جلوس سب کچھ کرے, میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں ان کو بھی گالیاں پڑ رہی ہوتی.
بیکاز ہی از ناٹ آن دا گراؤنڈ, ہی از ناٹ ویزیبل اینی ویئر, تو اس لیے آپ پھر بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں شاید ان کی بچت ہو جائے, ان کی بھی نہیں ہونی تھی. علیمہ بھی بچ گئی, اس میں ایک کہاں بچی, وہ بھی نہیں بچی. سوشل میڈیا کے حوالے سے میرے ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے بیٹھ کے علیمہ خان کو برا بھلا. اچھا, تحریک انصاف کے کارکنوں اور سوشل میڈیا کے حوالے سے ایک بات ضرور جو اچھی جس حوالے سے کہ وہ اپنا جو کارکن ہے تحریک انصاف کا وہ ڈائریکٹلی عمران خان سے کنیکٹڈ ہے. جس پہلو کی طرف آپ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اس کو بھی گالیاں دے رہے ہیں, اس کے حوالے سے بھی دیکھیں جب وہ چیزیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں یا کارکن کا خیال ہے خان صاحب کے لیے ہونی چاہیے, اگر وہ نہیں ہوں گی, ان کی جگہ پہ گنڈا پور ہوں کوئی اور, وہ ان کو رگڑا لگائیں گے. تحریک انصاف کی کامیابی بھی یہی ہے کہ دیکھیں یہ جو وہ الیکٹیبلز کے اوپر نہیں کھڑے, انہوں نے الیکشن میں بھی ثابت کیا. یہ جو سارے لوگ ہیں گنڈا پور صاحب یا باقی لوگ جو ہیں, ان کی وجہ سے خان کو مقبولیت نہیں ملی, ان کی وجہ سے تحریک انصاف کو مقبولیت نہیں ملی. تحریک انصاف کی مقبولیت کی وجہ سے یہ لوگ سارے آئے, یہ حکومت آئی. اب اس چیز کو لے کر اگر یہ کارکن یہ سمجھے گا, یہ سمجھے گا کہ کوئی گڑبڑ ہو رہی ہے یا وہ گنڈا پور کیوں نہیں ہو, وہ کوئی اور کیوں نہ ہو, وہ ان کو معاف نہیں کریں گے. وہ ہیرو سے زیرو بناتے ایک منٹ نہیں لگائیں گے, اور وہ یہی کر رہے ہیں اور یہی کریں گے. جناب سر میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ جو پاور پالیٹکس ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے, اور جو نظریاتی سیاست ہوتی ہے وہ ایک الگ چیز ہے. پاکستان میں کوئی نظریاتی سیاست دان نہیں ہے اور کوئی نظریاتی سیاست نہیں کرتا. نواز شریف صاحب ادھر تھے, یہ جیل روڈ کے اوپر ہاسپٹل میں تھے, اور مجھے آج تک بیان یاد ہے خواجہ آصف صاحب کا کہ انہوں نے کہا تھا کہ 100 بندہ تے باہر کھلوتا نہیں ہوندا تے باہر ہی جانا سی اور کی کرنا سی. اور پاور پالیٹکس کیا ہوتی ہے کہ وہ جس کو ہم تانے دیتے ہیں وہ اس کا بھائی وزیر اعظم ہے, بہن بیٹی جو ہے وہ وزیر اعلیٰ ہے, اس کی حکومت اس کی پارٹی کی چوتھی دفعہ اس میں. یا تو ہونا کہ جی کہ آپ نے سارے توق اتار کے پھینک دیے ہیں اور آپ نے ہر غلامی کی نشانی کو تیاگ دیا ہے اور آپ میدان میں آ گئے ہیں ایک اصول کی بنیاد کے اوپر, تو پھر تو سمجھ آتی ہے. اچھا, جب اب میں اس پاپولیرٹی کا میں نے کیا کرنا ہے, میں اگر عمران خان صاحب کی جگہ ہوں کہ میں ترلے لے رہا ہے میرے نال کوئی گل کرے, یار مینوں باہر کڈے کوئی. ٹھیک, یہ لیڈر جو ہوتا ہے وہ لیڈ کرتا ہے. لیڈر جو ہے وہ پبلک اوپینین دیکھ کے اپنی رائے, آج کچھ تو کل کچھ, آج یہ کر لو کل وہ کر لو, اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے. ٹھیک, نہیں میرا ایک جملہ لے لیں, ایک آجزانہ تبصرہ ہے. یہ ریالٹیز ہارش اپنی جگہ کے سوشل میڈیا کے سطح تک پرویل کرتا ہے, پارٹی پالیٹکس کے اوپر انٹرنل ان کی رفٹ کے اپنی جگہ یہ تبصرہ. بٹ دس از اگین اے میٹر آف فیکٹ کہ چاہے وہ میری گورنمنٹ ہو, چاہے سیلاب زدگان کے پاس پہنچنا ہو, میرے حکمرانوں کی گفتگو بھی عمران خان کے بغیر ادھوری ہے, اور میرے ٹاک شوز کی گفتگو بھی عمران خان کے بغیر ادھوری ہے. Isn't it enough کہ where does he stand؟ ان کی سیاست سے مجھے اور آپ کو لاکھ اختلاف ہو جائے. سر گلی میں ایک سانڈ پاگل ہو کے پھر رہا ہو گلی میں, تو سر لوکی سے سانڈ دیے گلا. یار یہ کیا ایگزامپل ہے, مطلب اس کا جمع حاصل کیا. اچھا جی, عمران خان کے بغیر کوئی ٹاک شو مکمل نہیں ہوتا, یہ ہماری ووٹ کو عزت دو بھی سانڈ تھا. یہ جی ایگزیکٹلی ٹاک آف دی ٹاؤن تھا, بالکل سانڈ تھا. میں تو جی یہ لفظ استعمال نہیں کروں کسی بھی, میں پتہ نہیں لگ رہا میں بکر منڈی آ گیا. میں تو یہ لفظ نہ نواز شریف صاحب کے بارے میں استعمال کروں, وہ پولیٹکس کی بات ہے, وہ پولیٹکس کی بات ہے یار. نہیں وہ کسی شخصیت نے پٹرول ایک علامتی بات کی ہے میں نے, کہ بات یہ ہے کہ وہ ان کا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ اگر ایک ایشو ہے, مطلب اپوزیشن کا ایک لیڈر ہے نا, ظاہری بات ہے وہ جیل کے اندر ہے, کون سا ملک ہوگا جہاں پہ وہ ڈسکس نہیں ہوگا؟ کسی بھی ملک میں ایک اپوزیشن لیڈر اگر اندر ہوگا, شاہ صاحب کی اس نوشن میں تھوڑی سی غلطی ہے. سانڈ طاقتور ترین اور پاگل مزاج ایک بیل کو کہتے ہیں. ٹھیک, یہاں پہ ذکر طاقتور ترین بیل کا نہیں ہو رہا, مقبول ترین شخص کا ہو رہا ہے. ٹھیک, جو کہ جیل میں بند ہے. اچھا آپ کوئی اور ایگزامپل دیں. چٹنا اس مقبولیت میں جیل سے بند بیٹھا ہے, یہ ان کی یہی سمجھانے کی وہ کہہ رہے ہیں اسٹرگل ہے نا. نہیں یہی ہے کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ سن لو گل, اگر آپ کیا یہ ہمارے ملک میں صرف یہی رہنا کہ پاور پالیٹکس کرنی ہے؟ ایک بات, ایک منصور بھائی پاور پالیٹکس ہی کرنی ہے. منصور بھائی ایک بات نہیں تو پھر ابھی تھوڑی نہیں, تو ابھی جامی صاحب تھوڑی دیر پہلے آپ خود یہ کہہ رہے تھے کہ یہ جمہوریت کی اسٹرگل ہے ہی نہیں. وہ پارٹی کے اندر اور پارٹی کے باہر, اس میں ایگری. ایک بات منصور بھائی, آپ اصول پہ جب ہم پرکھیں گے, جو ہم نے پہلے بات کی وہ الگ بات ہے. جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ ایسی مقبولیت کو آپ کیا کریں گے, تو دیکھیں یہ لوگوں کی پسندیدگی کو بھی آپ جھٹلا رہے ہیں. آخر لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں, انڈیا کے لوگ تو پسند نہیں کر رہے نا, پاکستان کے لوگ پسند کر رہے ہیں. کیوں پسند کر رہے ہیں عمران خان کو؟ کیونکہ وہ عمران خان کی بات کے ساتھ کھڑے ہیں, اس اصول کو پسند کر رہے ہیں. گزارش سن لو, یہ آپ کہہ سکتے ہیں, میں کہہ سکتا ہوں, یہ کہہ سکتے ہیں کہ عمران خان بڑا مقبول آدمی ہے, لیکن اچھا اس کا پیمانہ کیا سر اس کو پرکھنے کا؟ سر حکومت کی دی ہے,
مارشل لا یہ تو کوئی پیمانہ نہیں. نہیں جنرل مشرف کا مارشل لا ہو, جنرل مشرف کا مارشل لا ہو تو ہم کہیں جی ایپل ٹو ایپل کمپیئر کریں, ایپل ٹو ایپل کمپیئر اس حوالے سے کیا بات کریں گے؟ مقبولیت کو پرکھنے کے پیمانہ الیکشن ہے سر. اچھا الیکشن ہوا نہیں تھا, ہوا الیکشن تو پھر حکومت کی تھی, پھر وہی بات ہے, پھر اس کی بنیاد کے اوپر تو پھر مارشل لا کو بھی جسٹیفائی کر دیں گے. نہیں کر سکتے جب مارشل لا کو آپ کو اتنا ہی نہیں پتا کہ مارشل لا کیا ہوتا ہے, اور مقبولیت کے اس پیمانے کے اوپر کیا عمران خان کھڑا کہ نہیں کھڑا. آپ کو ہائبرڈ کا اور مارشل لا کا سر مجھے کچھ پتا نہیں ہوگا, مجھے کچھ پتا نہیں ہوگا, لیکن آپ اس بات کو آپ مجھے ثابت کریں کہ جی کہ یہ حکومت جو ہے وہ جعلی بنی ہوئی. سر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں, میں بتاتا ہوں سر, میں 8 فروری کے الیکشن میں گراؤنڈ پہ کھڑا تھا. آپ کون ہیں؟ نہیں عمر بھائی کوئی لیگل فورم ریاست چل رہی ہے, اس کو کلیئر کر. مارشل لا بھی جسٹیفائڈ عمر بھائی ایک منٹ سر, ایک منٹ میں اس کو کلیئر کر دیتا ہوں نا. ایک منٹ, کیا جنرل مشرف کے ساتھ انٹرنیشنل کمیونٹی نے ایک منٹ ٹھہریں, ڈیل کیا سر؟ دنیا بھائی مارشل لا ہے. ہاں اس کو کلیئر کر دیتے ہیں. ایک منٹ, ان کا کہنے کا بیسکلی مقصد ہے, ایکچولی آپ دونوں اپنی اپنی جگہ ٹھیک ہیں, وہ اس طرح کہ آپ یہ فرما رہے ہیں کہ پبلک کے اندر جو ہے ان کی پاپولیرٹی ہے, ان کا یہ کہنے کا مقصد ہے آپ بطور رپورٹر, آپ ابھی فلڈز کے کوریج کے لیے گئے تھے, آپ جا کے مریم اورنگزیب کو ہی مانتے ہیں کہ ہاں جی وہی سینئر منسٹر ہیں, چاہے آپ ان کے منہ پہ بھی جا کے یہ کہہ دیں کہ محترمہ صاحبہ آپ ہیں سینئر منسٹر, آپ آئی ہوں گی فارم 47 سے, لیکن سینئر منسٹر آپ ہی ہیں پنجاب کیبنٹ. آپ کو ایز اے جرنلسٹ الٹیمیٹلی جانا پھر بھی اسی کے پاس ہی. سر میں اس کا جواب دیتا ہوں. عدالت ایک فیصلہ کرتی ہے, کوئی بھی فیصلہ, میں XYZ کی بات کر لیتا ہوں, فیصلہ غلط ہوتا ہے, فیصلہ امپلیمنٹ ہو جاتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن غلط اپنی جگہ پہ غلط رہے گا. آپ اس کو صحیح نہیں کہہ سکتے, تاریخ پرکھے گی, تاریخ فیصلہ کرے گی. ایک منٹ, تاریخ اچھا دیکھیں, ایک منٹ, آج اس ملک کا وزیر اعظم کون ہے؟ شہباز شریف ہے. شہباز شریف ہے نا. ایز اے جرنلسٹ جی آپ چاہے یہ کہتے رہے, میں بھی کہوں گا کہ ہاں جی 2024 کے الیکشن جو تھے وہ دھاندلی زدہ تھے, اس میں کوئی شک نہیں ہے نا, کسی کو شک نہیں, میرے خیال میں پورے پینل میں کسی کو بھی نہیں ہے, لیکن الٹیمیٹلی آپ کو پھر بھی ماننا پڑے گا کہ اس ملک کے وزیر اعظم کا نام شہباز شریف ہے. اس میں تو کوئی ڈاؤٹ نہیں. اس کا مطلب ہے جو چیز غلط مثال کے طور پہ کسی بندے کو عدالت سے فوجے تو مانے غلط ہے, غلط کو غلط کہیں گے. اور نہیں یار, اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ نہیں کوئی کہہ رہا. ہم جب یہ خود, میرے خیال میں ہم نے تو خود ایگری کیا, 2024 کا الیکشن میں اسی لفظ استعمال کرتا ہوں, ڈیجورے ڈی فیکٹو کا لفظ استعمال ہوتا ہے. چلے آپ یہ بائی فیکٹ اینڈ بائی لا. ان کا یہ کہنے کا مقصد تھا, ابھی تھوڑی دیر پہلے جو بات ہو رہی تھی وہ یہ ہے کہ بے شک یہاں پہ جو دوسری سائڈ بھی ہے وہ ایکچولی ڈیموکریٹک اسٹرگل کے لیے کر ہی نہیں رہی, وہ صرف یہ کہہ رہی ہے کہ بھائی جان آپ نے جس فارمولے کے تحت شہباز شریف کو لگایا ہے نا, ہمیں لگا لیں, ساڑھی باری آن دے. تو اس لیے پھر بات تو پاور پالیٹکس کی ہوئی نا. اچھا منصور بھی یہاں پہ ایک سینٹنس جی پلیز چاہوں گا. کیا بدقسمتی کی بات یہ ہے کہ ہم چاروں پانچوں بیٹھے ہوئے آج بھی یہ بات کر رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام کو ہم مان رہے ہیں کہ ہائبرڈ نظام ہے, لیکن اس میں جب ماضی میں ہم جاتے ہیں تو بات یہ بھی نہیں کرتے کہ جناب اس ملک میں اسمبلیاں 2 صوبوں کی ٹوٹی تھی اور وہاں پر وقت پہ الیکشن نہیں ہو سکا تھا, جس سے جہاں سے شو کی اوپننگ ہے, جو آج جہاں سے سٹارٹ کی گفتگو کہ جمہوری راستے نکلنے چاہیے, سب کو بیٹھ کے جمہوریت کی بات کرنی چاہیے, ہم شو کنکلوڈ کہاں پہ کر رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی, ہائبرڈ نظام ہے, حکومت خود سے, ان کے وزراء خود سے کہتے ہیں ہائبرڈ نظام ہے, لیکن یہی ہے. اگر یہ سب کچھ ہم نے کرنا ہے تو یہ چاچا اللہ دیتا میرے گاؤں والا اور آپ کے لاہور کی کسی چائے کی دکان کے اوپر بیٹھا ہوا میرا کوئی رکشہ ڈرائیور بھائی بھی ہم سے زیادہ بہتر سمجھ بوجھ رکھتا ہے. بھائی نہیں, اس میں ایک منٹ رائے صاحب, اس میں ایک منٹ رائے صاحب اس میں ایڈ ہونے دیں نا, نہیں بات کمپلیٹ ہونے دیں. وہ یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے, میرے خیال میں عمران صاحب نے بھی تھوڑی دیر پہلے کہا کہ یہ ہائبرڈ نظام ہے اور میں ہائبرڈ نظام کے خلاف ہوں, بالکل ہوں, لیکن بھائی پھر جو دوسری آپشن نہیں, لیکن جو دوسری آپشن ہے سر, جو دوسری آپشن ہے, کیا وہ ہائبرڈ نظام کا حصہ بننے نہیں چاہ رہے؟ وہ بھی کہہ رہے ہیں میں ہائبرڈ نظام کا حصہ ہوں, مجھے بناؤ. میں بالکل آ رہا ہوں جی, میں بالکل اسی طرف آ رہا ہوں. نواز شریف صاحب کی جماعت زیر عتاب آتی ہے, اپوزیشن کے اندر آتی ہے, ان کے صاحبزادے کی نیب کے دفتر سے ایک فوٹو آئی تھی, قرآن مچ گیا تھا اس ملک کے اندر, پورے ملک کے اندر قرآن مچ گیا تھا. یہاں پہ روز آپ کے جو قیدی ہیں, جو سزا یافتہ ہیں, کوئی ہیپیٹائٹس سے مرتا ہوا میت جس کی جیلوں سے باہر آ رہی ہے, ہتکڑیاں لگی, اس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے. آگے ایونچولی جن چیزوں کے اوپر بات کرنی ہے بھائی اس کے اوپر بات کرو, آپ جمہوریت کو سٹرینتھن کرنے کی بات کرو, اس چیز کو رائے صاحب رائے صاحب جمہوریت کو سر ایک ایک کر کے چلتے ہیں نا سر, ایک ایک پوائنٹ. رائے صاحب جمہوریت کو سٹرینتھن کرنے کے لیے جو قوتیں ہیں ان قوتوں کو تو جمہوری بنائیے, وہ خود تو قوتیں جمہوری بن نہیں رہی, وہ اپنا چیف منسٹر کسی کو لگاتی ہیں,
تو خود اپنے منہ سے ان کے کارکن الزام لگاتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہے. اسی کی منصور بھائی اس بحث سے ہم آگے کبھی بھی نہیں چل سکیں گے. ریزن کہ جب بھی ہم یہ بحث کرتے ہیں ماضی کا ایک ریفرنس دے دیتے ہیں. عمران خان بھی تیاری کر رہا سی, عمران خان بھی تیاری کر رہا بھائی, کر رہا تھا تو کرٹیسائز کتنا کیا اتنا کر رہا ہے بھائی. اصل میں مسئلہ کر رہا یہ تھا. ایک منٹ سن لیں ان کی بات کیا کہہ رہے ہیں. جب میں تب کی بات کروں when he was Prime Minister of Pakistan, جتنا کرٹیسائز عمران خان کو کیا گیا اتنا کہ ہم لوگ سارے میڈیا میں بیٹھ کے کرنٹ رجیم کو کرٹیسائز کرتے ہیں. کیوں نہیں کریں؟ سر کرنا چاہیے بھائی. وہ عمر دراز گندل سامنے بیٹھا ہوا ہے, عمر دراز گندل بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ, یہ اجمل جامی صاحب بیٹھے ہوئے. اب میں کہہ رہا ہوں کھل کے بولیں, آپ بولیں اس حکومت نے سیلاب کے دوران کھل کے بات کر رہے ہیں, لیکن ہم ایک ریفرنس میں لے جاتے ہیں, ایک ریفرنس میں ہم واپس لے جاتے ہیں. 2000 پہلے بھی یہ تھا, اس سے پہلے بھی یہ تھا, اس سے پہلے بھائی کب تک ہم نے اسی بحث میں پڑے رہنا ہے کہ آج بھی ہے کل بھی یہی تھا. ٹھیک بولے. ہمیں ہمارا مسئلہ یہ ہے, ہمارا مسئلہ آئین جمہوریت دستور نہیں ہے, ہمارا مسئلہ ہے کٹ پتلیاں. مجھے نواز شریف کی کٹ پتلی اچھی لگتی ہے, مجھے عمران خان کی کٹ پتلی اچھی لگتی ہے, مجھے زرداری صاحب کی کٹ پتلی اچھی لگتی ہے. ہم ایک جگہ کے اوپر اپنی کٹ پتلی دیکھنا چاہتے ہیں, بس مسئلہ ہے نا. بالکل بالکل نہیں لگ رہی ایتھے عمران خان ہونا چاہیے, اے پرابلم. جامی سر شاہ جی کٹ پتلی وہ جو پیا من بھائی. تو سر کس بات کی پھر وہ کہتے ہیں جناب میں آپ سے 2 لائنیں کر دیتا ہوں. مسئلہ یہ ہے سر کہ ماضی میں یہ ہوا کہ جو ہوا کا دھارا ہوتا تھا نا اس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ اور نیا نظام لگتا ہوتا تھا اور وہ چل جاتا تھا سسٹم. اب بھی چل رہا ہے. جو انٹرنیشنل آپ کامیابیاں سمیٹ رہے ہیں شاندار ہیں. میرے ملک کے لیے میں بحیثیت پاکستان بڑا اس پہ فخر کرتا ہوں. پرابلم یہ ہے کہ وہ جو سیٹ اپ ہے نا, وہ سیٹ اپ کی پذیرائی ایک سردرد ہے, ٹھیک, اور وہ رہے گی, اور سردرد میں اضافہ خان صاحب کی وجہ سے ہوتا ہے. اب آپ نے انٹرنیشنل جو سیٹ اپس ہیں یا جو ڈیولپمنٹس ہیں ان کے سہارے کب تک انٹرنل جو عدم پذیرائی ہے اس کو بریجب کرنا ہے, یہ ہے اصل امتحان. وگرنہ عمران خان صاحب کی اپوزیشن کو بڑا مسئلہ پیدا نہیں کر پا. وگرنہ آپ کھل کھیل رہے ہیں, کوئی جلسے نہیں, کوئی دھرنے نہیں ہیں. آپ کے اوپر ہے کہ آپ نے کیسے کنورٹ کرنا ہے ان بلیسڈ چیزوں کو. جامی صاحب آج سے 1 سال پہلے پاکستان تحریک انصاف زیادہ پاورفل تھی یا اب زیادہ پاورفل ہے؟ میرا خیال ہے ان کا ایز این اپوزیشن پارٹی. دیکھیں پریکٹیکلی جو آپ پارلیمان کی بات کریں گے تو وہاں زیادہ کمزور ہوئے ہیں. سوشل میڈیا کی بات کریں گے تو وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ تگڑے ہوں گے کیونکہ ان کی اسٹرینتھ سوشل میڈیا. اچھا, اگر آپ حکومت کی بات کریں اینڈ ڈز دیٹ کاؤنٹ؟ اٹ کاؤنٹ, کیونکہ اس کی وجہ سوشل میڈیا میٹر کرتی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سوشل میڈیا نے ہی پی ٹی آئی کی جو دستیاب قیادت ہے اس کے اوپر اثر کرنا ہوتا ہے. سوشل میڈیا نے ہی ہمارے منسٹرز کو جواب دینے پہ مجبور کرنا ہوتا ہے. ہمارے اب کئی وزراء ہیں جو پریس کانفرنس میں یا اپنے ایکس کے اوپر پی ٹی آئی سوشل میڈیا ڈریون نیریٹو کا جواب دینے میں مصروف رہتے ہیں. ان کی انرجیز وہاں کنزیوم ہو رہی ہیں. از این ایویڈنس. جی عمران صاحب, یہ جو سوشل میڈیا کے دم خم کے اوپر جو پہلی بیوقوفی کی تھی وہ پرویز مشرف صاحب نے کی تھی, اور دوسری بیوقوفی مسلسل ہو رہی ہے. 10 لاکھ بندہ جی یہ دیکھیں, یہ جس کو ہم کہتے ہیں نا میٹیریلائز ہونا, اس کو کرنا. فیئر ایگزامپل جی, از دیٹ اے فیئر ایگزامپل؟ پرویز مشرف والی ایگزامپل کمپیئرنگ ود پی ٹی آئی والی سوشل میڈیا کیمپین, کوئی فیئر؟ نہیں, سوشل میڈیا ہے نا, وہ بھی سوشل میڈیا دیکھ کے آئے تھے. سر وہ تو ان کی بیوقوفی تھی نا, انہوں نے ریڈنگ غلط کی. اے تھا دیکھا نا, بڑی عقل مندی ہو رہی ہے. میں اس کو ایگزامپل دیتا ہوں. 2024 کا الیکشن ٹیکنیکلی اسپیکنگ بغیر جلسے جلوس ریلیوں کے پاکستان تحریک انصاف نے سوشل میڈیا کے ذریعے لڑا. اگین حکومت میں کون ہے؟ یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو سیلاب آیا ہوگا یہ سڑکوں کے اوپر آ سکا؟ تو سر میں کہنا پھر الیکشن بند کراؤ, نامینیشن سیدھا سیدھا کرے. آپ کے خیال میں اچھا آپ کے خیال میں بات وہی آگے نا جو رائے ثاقب نے سٹارٹ کی تھی کہ بھائی جو غلط تھا اس کو غلط تو کہے نا کہ وہ غلط ہوا. اگین ہوئے میں نے کب کہا کہ جی کہ بالکل ٹھیک ہو رہا ہے؟ اچھا میں نے یہ کہا نہیں, لیکن کم کہا میں نے. وہ کہنے ہور کو حکومت میں ہونا معیار نہیں ہے. حکومت میں ہونا معیار نہیں ہے, عوام کے دلوں میں. وہ کہہ رہے ہیں حکومت میں ہونا معیار ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں حکومت کے سب پاور پالیٹکس ہو رہی ہے. خان صاحب حکومت میں آنے کے لیے سب کچھ کر رہے ہیں, وہ جمہوریت لانے کے لیے کچھ نہیں کر رہے. ٹھیک, وہ اگر جمہوریت لانے کے لیے کر رہے ہیں تو آصم منیر صاحب کے ترلے مت ڈالیں. ٹھیک, اگر آپ کو وہ جو ہے وہ کیا نام تھا وہ ساؤتھ افریقہ صاحب والے کا, نیلسن منڈیلا بننے کا شوق ہے, تو پھر یہ میں نے آصم منیر سے بات کرنی ہے, میں نے یہ کرنا ہے, یہ کام چھوڑ دیں. وہ راستہ کوئی اور ہے, وہ طریقہ کوئی اور ہے. ٹھیک, ادروائز تو پھر یہی ہے. عمر یہ اس سے کوئی فرق پڑتا ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب حکومت میں ہونا جو ہے وہ سب سے زیادہ میٹر یہ چیز کرتی ہے. نہیں, میرے خیال ہے ان کا آرگومنٹ پہلے کیونکہ لوگوں کے دلوں میں ہونے سے اس کا روٹ آپ کو پی ایم ہاؤس کی طرف نہیں لے جا سکتے. دیکھیے ایسا نہیں ہے, اور گورنمنٹ میں ہونا اگر معیار ہو پھر تو میرا خیال ہے کہ پچھلے ویسے اس بہانے نا انہوں نے یہ بھی مان لیا کہ لوگوں کے دلوں میں کون ہے. یہ مان لیا, یہ انہوں نے مان لیا کہ کم از کم گورنمنٹ
یہ بڑی کامیابی ہے. میں داد دوں گا مجھے کوئی اس سے انکار نہیں. لوگوں کے دلوں میں کون ہے یہ سر امپورٹنٹ یہ ہے کہ یہ لیکن خان صاحب لوگوں کے دلوں میں نہیں رہنا چاہتے. نہیں لیکن وہ بات یہ ہے کہ ان کا نا عمران شوکت صاحب کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف دلوں میں رکھ کے سب کچھ نہیں ہوتا, بیاہ بھی ہونا چاہیے تھا. سر دیکھیں امپورٹنٹ یہ ہے کہ پاکستان کے میں تو کہا تھا کٹ پتلی وہ جو پیا من بھائی, پھر وہاں پہ آپ مجبور اگر آپ آرگومنٹ الٹیمیٹ تو وہ یہی ہے نا کہ بھئی آپ نے زندگی بھی تو گزارنی ہے نا, صرف یہ تو نہیں میں دلی میں تمہیں پیار کرتا ہوں. اگر آپ نے اپنا جو آرگومنٹ ہے وہ جمہوریت پہ اصول پہ رکھنا ہے تو پھر ظاہر امپورٹنٹ یہ ہے کہ لوگ کس کو پسند کرتے ہیں, لوگوں کی چوائس ان کا احترام کرنا چاہیے. جمہوریت رکھ لے ان بھی تو وہ جمہوریت رکھ لے, آپ کی اور میرے کہنے سے میرے بھائی فرق نہیں پڑتا. بہت آئیڈیل پہ چلے جاتے ہیں جب عمران خان کی بات آتی ہے بہت آئیڈیل پہ چلے جاتے ہیں, پھر بہت آئیڈیل پہ چلے جاتے ہیں. میں نواز شریف کے بارے بھی آئیڈیل ہی نا جی کہ نواز شریف صاحب نے کہا نا کہ میں نظریات, میں جو بھی تھا میں نظریاتی ہوں, وہ پھر نظریاتی ہے, میں نظر آ گیا سارا کچھ. یہاں پہ کوئی نظریاتی نہیں ہے, میں نے پہلے کہا. اگین جس حد تک کوئی ایفرٹ کرے اس حد تک اپریشیٹ کرے نا اس کو. اور کی اپریشیٹ کری ہے وہ جیل سے رہنا اپریشیٹ کری ہے. تو کیا سیاسی لیڈر کی یہ اگر اس کے پاس چوائس نہیں ہے, کیا چوائس نہیں ہے جیل سے باہر نکلنے کی, بہت اچھے نواز شریف صاحب کے پاس کتنے چوائس ہے, کتنا ٹائم لگا. نہیں وہ دونوں میں فرق ہو, یہ کہہ کوئی فرق نہیں ہے. نہیں سر نہیں, یہ چوائس نہیں ہے, چوائس نہیں, ایسا نہیں. کوئی آفر نہیں. عمران صاحب کے پاس آفر ہی نہیں. جیل کاٹنا وہ ہوتا ہے, جیل کاٹنا وہ ہوتا ہے. عمر دراز ایک سیکنڈ, عمر دراز صاحب اگر رحمت صاحب عمران خان کی جیل رائے صاحب کی بات بہادری سمجھتے ہیں. رائے صاحب جی. گوندل صاحب I'm sorry I'm cutting you. اس کی مثال صرف آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ کے وفاقی وزراء کی سٹیٹمنٹس آن ریکارڈ پڑی ہیں کہ عمران خان صاحب کو ہم نے کہا کہ یو اے ای چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, انہوں نے کہا جی میں ادھر جاؤں گا. اس سے بڑی کیا اپرچونٹی ہے, اس کے پاس کیا آپشن ہے جس کے عمران بھی جس کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ ان کے پاس آپشن نہیں تھی. میں اپنی انفارمیشن پہ سٹینڈ کرتا ہوں. میں نے پہلے آپ سے کہا تھا باقی وزراء کہہ رہے ہیں, حکومت کے ساتھ کوئی رابطہ ہوتا ہے تو وہ مانی رابطہ ہوتا ہے. ٹھیک, بہت شکریہ, بہت شکریہ. ٹائم سب ختم ہو گیا, بس آپ لوگوں کی لڑائیاں نہیں ختم ہو رہی. عمران شوکت صاحب, جامی صاحب, عمر دراز گوندل صاحب اور رائے ثاقب صاحب. ناظرین پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ کل آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.